बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अफजल। जिल्द इंसानी जिस्म का सबसे मुतनव्वि आज़ू है। ये हुस्न जमालियात, खूबसूरती और सेहत के एतबार से बहुत अहम है। जिल्द की बीमारियाँ न सिर्फ नामुवाफिक शक्ल देती हैं बल्कि बाज़ औक़ात मरीज़ को मुख्तलिफ नफ्सियाती हालात में भी धकेल देती हैं। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तमाम पेशावराना बीमारियों में से जिल्द की बीमारियाँ 34% हैं। ज़माने क़दीम से इंसानी तहज़ीब में पौधों को जिल्द के अहम मसाइल जैसे ज़ख्मों, पूड़े, महासे, दाद और जलने के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 पौधों के बारे में बताऊंगा जो जिल्द की तकरीबन 20 बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें से कुछ पौधे मुल्क के हर हिस्से में या तो जंगलों में, काश्त में या बाजार में दस्तयाब हैं। मैं आपको इनके इस्तेमाल शुदा हिस्सों, तरकीब और साइंसी तौसीक़ के बारे में बताऊंगा। एक बात नोट करें, ये पौधे पाकिस्तान में जिल्द की बीमारियों के इलाज के लिए मुस्तमिल हैं और ये रिपोर्ट्स रिसर्च पेपर्स पर मबनी हैं। हमारी इस फहरिस्त का पहला पौधा है केलोट्रापिस प्रोसेरा। अब ये इसका बोटेनिकल नेम है। इसको रिवायती तौर पर हमारे मुल्क में अक या देसी अक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मिल्कवीड कहते हैं और पश्तो में इसको स्पल्मई या स्पल्मा का बोलते हैं। ये पौधा रिवायती तौर पर बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, जिनमें जिल्द की भी काफ़ी सारी बीमारियां शामिल हैं। इसका इस्तेमाल जज़ाम के इलाज, ज़ख्म को भरने में मदद करने, फूड़े, दाद, कुत्ते के काटने के ज़ख्म, एक्जिमा, पस्ट्यूल्स, पिंपल्स, जिल्द के फटने, आतश्क, फूड़े, जिल्द की अल्सर, जलने, जिल्द की सोजिश और खारिश के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लेटेक्स को, जो सफ़ेद कलर का होता है, उसको कैस्टर ऑयल के साथ मिलाकर जिल्द के मुतासिरा जगहों पर लगाया जाता है। कुत्ते के काटने वाले जख्मों पर गुड़ के साथ तैयार करदा पौधे का पेस्ट लगाया जाता है। फूलों को तेल में मिलाया जाता है और जख्मों के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गर्म पत्ते जख्मों पर पोल्टिस की तरह बांध दिए जाते हैं। जड़ों को पाउडर किया जाता है, फिर देसी घी या मक्खन के साथ मिलाया जाता है और जज़ाम से मुतासिरा मकामात पर पेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैंथियम स्टोमेरियम एक और पौधा है। उसके ताज़ा पत्ते जज़ाम, तहारत, जख्म भरने, चेचक, एक्जिमा, अल्सर और फोड़े के इलाज के लिए केलोट्रापिस के पत्तों के साथ कुचलकर इस्तेमाल किए जाते हैं। साइंसी तहकीक से भी पता चलता है कि ये पौधा मेडिसिनली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए टेस्ट किया गया है। चूहों, खरगोशों और खंजीरों पर तजर्बात करने से ये बात साबित हुई है कि ये पौधा रिवायती इस्तेमालात के लिए भी तौसीक़ फराहम करता है। इस पौधे पर रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये जख्म भरने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और बाइलिरुबिन की सतह को कम करता है। इसके अलावा इसमें एंटीकोलाइडल असरात भी मौजूद हैं। ज़ियाबितस के मरीजों के जख्म भरने में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे मरीजों के जख्म भरने में केलोट्रापिस प्रोसेरा या अक जो है बहुत अच्छा किरदार अदा करता है और ये बात हमें साइंसी तहकीक से पता चलती है। हमारी इस फहरिस्त का दूसरा पौधा है बर्बेरिस लाइसियम, जिसे आमतौर पर मुख्तलिफ ज़बानों में क्वरे, सुम्बलू, कोमल, कोडाच, बर्बेरी, चरको, अशकिन या अशकन कहा जाता है। ये पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और एक बहुत उम्दा अद्वियाती पौधा है। इसे रिवायती तौर पर सेहत की मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सोजाक, जख्म का इलाज, अल्सर, खारिश, फूड़े और पिंपल्स शामिल हैं। आइए कुछ रिवायती तरकीबें डिस्कस करें जो नस्ल दर नस्ल लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। सुम्बलू की पीसी हुई छाल को पानी में भिगोकर इसके अरक को सुबह के वक्त इस्तेमाल करने से खारिश, फूड़े और फंसियों का इलाज होता है। पौधे की काड़ी तैयार की जाती है और इसे दवाओं के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क जड़ को अंडे में मिलाकर गाय के घी में तल कर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि इसे जख्मों पर या मुतासिरा जिस्म के मकामात पर लगाया जाता है। इस पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो है जड़ की छाल। उसको पाउडर करके या तो ऐसे ही जख्मों पर लगाया जाता है या फिर इसको सरसों के तेल के साथ मिलाकर इसके पेस्ट बनाया जाता है और फिर वो मुतासिरा मकामात पर लगाया जाता है। साइंसी मुतालियात ने भी सुम्बलू की शफाबख्श खसूसियात का जायजा लिया है। एक मुतालिया ने चूहों में जड़ों के अरक के जख्म भरने की सरगर्मी की तहकीकात की और इसके रिवायती इस्तेमाल के लिए साइंसी तौसीक़ फराहम की। हमारी फहरिस्त में शामिल तीसरा पौधा है डोडोनिया विस्कोसा।
آئیے اس پودے کی خصوصیات اور استعمالات کا احاطہ کریں۔ اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سب سے جو عام نام ہے اس کا وہ سنتا ہے۔ اس کو پشتو میں وڑاس کے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو انارترک یا انارترک بھی کہتے ہیں۔ روایتی طور پر صحت کے مسائل کے ایک وسیع رینج کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، بشمول سوجن، جراثیم کش مقاصد، مہاسوں کا علاج، جلنے اور زخم کا علاج، پٹی ہوئی جلد، خارش، پسٹیولز اور الرجی کے۔ اس کی روایتی ترکیبیں کچھ یوں ہیں: خشک پاؤڈر کے پتوں کا پیسٹ پانی میں ملا کر جلد پر لگایا جاتا ہے۔ سنتا کے تازہ پودوں کو اس وقت تک کچل دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ چپکنے کے قابل نہ ہو جائیں، اور پھر زخم بھرنے کے لیے جسم کے متاثرہ حصے پر باندھے جاتے ہیں۔ پودے سے بنی ہوئی پولٹس کو متاثرہ جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ پتوں کو پیس کر پانی میں ملایا جاتا ہے اور نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ اس کے پتوں سے ایک گھاڑ یا ڈیکاکشن تیار کی جاتی ہے اور اسے جسم کے متاثرہ حصے پر لگائی جاتی ہے۔ اس کے خشک پتے بھی زخموں پر باندھے جاتے ہیں تاکہ زخم کو نرم کرنے میں مدد ملے۔ سائنسی مطالعات نے بھی سنتا کی شفا بخش خصوصیات کا جائزہ لیا ہے، جو کہ اس کے روایتی استعمال کی توثیق فراہم کرتے ہیں۔ کچھ سائنسی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پلانٹ کے ایکسٹریکٹ میں اینٹی فنگس کی خصوصیات موجود ہیں، کیونکہ اس کے ایکسٹریکٹ میں انتہائی اہم مرکبات پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ کیمفیرول، کوئرسیٹین، آئسوریمنیٹین اور کچھ فلیونائڈز۔ ہماری فہرست میں شامل چوتھا پودا ہے ایکائلنتھس ایسپیرا، جسے عام طور پر پٹکنڈا کہا جاتا ہے۔ اس کو اپانگ بھی کہتے ہیں اور پشتو میں اس کو گشکے یا جشکے کہا جاتا ہے۔ یہ پودا پرانے زمانے سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس سے جلد کی مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، جس میں جزام یا اس کو لیپروسی بھی بولتے ہیں، خارش، جلد کا پٹنا اور جلن، پھوڑے اور پھوڑے پھنسی، السر اور جلد کی دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ اب اس کی کچھ روایتی ترکیبوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس پودے کے اوپر والے جو حصے ہیں جس میں پتے اور تنا آتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ پتوں اور تنے کی راکھ استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح پودے سے نکالا جانے والا رس بھی دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پودے کی ڈیکاکشن بھی تیار کر کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور پودوں سے ایک پیسٹ بھی بنایا جاتا ہے جو کہ جلد کی متاثرہ مقامات پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس پودے پر سائنسی مطالعات بھی کافی مقدار میں ہوئے ہیں جو کہ اس کے روایتی استعمال کے لیے توثیق فراہم کرتے ہیں۔ ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اینٹی کینسر کی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ پودا ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ یہ زخموں کو بھرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ وائرس کے خلاف بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہرپس وائرس کے خلاف بھی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری فہرست کا 5واں پودا ہے نیریم اولیینڈر۔ پاکستان میں اس کو روایتی طور پر گنڈیرا، گلابی کنیر، گنڈیر، گنیرا اور گنڈیرا کہتے ہیں۔ یہ پودا پاکستان میں کافی عام ہو چکا ہے کیونکہ یہ آرنامنٹل پرپزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو روڈ سائڈز پر یا گارڈنز میں ہر جگہ دیکھا ہوگا۔ یوں تو اس کی استعمالات بہت زیادہ ہیں، لیکن جلد کے لیے بھی یہ مختلف امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بشمول خارش کے، جلد کے السر، جزام اور کھردری جلد، گینگرین اور میگٹ سے متاثرہ زخم کے۔ روایتی طور پر اس پودے کے حصے جو کہ دوائی میں استعمال ہوتے ہیں اس میں پتے شامل ہیں، اس میں تنے اور جڑ کی چھال شامل ہیں۔ اس کی جڑوں اور چھال سے نکالا ہوا رس استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پودے کے پتوں سے بنا ہوا پیسٹ ٹاپیکل طور پر لگایا جاتا ہے۔ شہد میں ملا کر اس کی پتوں کو پولٹس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پودے کی کاڑی دواؤں کے مقاصد کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نیریم اولیینڈر کے پتوں کے عرق میں اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی سوزش، اینٹی ایپوپٹوٹک اور ریجنریٹو پراپرٹیز موجود ہیں۔ ہماری فہرست کا 6واں پودا ہے ریسینس کمیونس۔ عام طور پر اس کو ارنڈ کہتے ہیں، رانیت بھی کہتے ہیں اور ہرنولی بھی کہتے ہیں۔ یہ پودا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ روایتی طور پر بہت زیادہ بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ادویاتی پودا ہے۔ اس کو روایتی طور پر جلد کے مختلف حالتوں سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں جھریاں، خارش، زخم، پھوڑے، ایکنی اور جزام، داد، سوجن، مسوں کو ہٹانا اور جلد کی دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ارنڈ کا تیل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن آئیے اس کی کچھ روایتی ترکیبوں پر نظر ڈالتے ہیں۔
جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا تیل ہی سب سے اہم حصہ ہے جو کہ بیج سے نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے پتوں میں بھی کچھ خصوصیات موجود ہیں اور ان کو ٹھنڈا یا پھر گرم کر کے جلد کی متاثرہ مقامات پر لگایا جاتا ہے۔ بہت سارے سائنسی مطالعات بھی اس کی روایتی استعمال کے لیے توثیق فراہم کرتے ہیں، اور سائنسی مطالعات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اینٹی مائکروبیل، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری یا اینٹی سوزش کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہماری فہرست کا 7واں ایک اہم پودا ہے سولینم نائگرم۔ سولینم نائگرم کو انگریزی میں بلیک نائٹ شیڈ کہا جاتا ہے۔ اس کو پشتو میں کماچو یا کچماچو کہتے ہیں، جبکہ سب سے عام جو اس کا نام ہے وہ ہے ماکو۔ ماکو روایتی طور پر جلد کی صحت اور خوبصورتی سے متعلق مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ کاسمیٹکس میں خشک جلد، پمپلز اور فریکلز کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قدرتی سن بلاک بھی ہے۔ یہ السر کا بھی ایک بہترین علاج ہے، جس میں کروسیو السر اور سپوریٹنگ سائفیلیٹک السر شامل ہے۔ ماکو ابلو، داد، زخموں، ایکسیما اور لیوکوڈرما، جن کو برس یا پھول بہری بھی کہتے ہیں، ان کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے پھل کو بیریز کہتے ہیں۔ اس کی بیریز سے نکالے گئے رس کو براہ راست جلد پر لگایا جاتا ہے۔ پیسے ہوئے پتوں سے بنی پولٹس استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح پیسے ہوئے پھل جلد پر لگائے جاتے ہیں اور پودے کی کاڑی بھی تیار کی جاتی ہے اور متاثرہ مقامات پر لگائی جاتی ہے۔ اس کی ایکسٹریکٹ پر سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت اچھی اینٹی سوزش خصوصیات موجود ہیں۔ اب ہماری فہرست کا 8واں پودا ہے کارتیمس ٹنکٹوریس، جس کو انگریزی میں سیف فلاور کہتے ہیں۔ اس کو روایتی طور پر پونگ یا پوم بھی کہتے ہیں اور تخم کارتم بھی کہتی ہیں۔ اس پلانٹ کی استعمالات کافی زیادہ ہے اور ان کو سائنسی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اس پودے کے جو حصے روایتی طور پر علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں پھول، بیج اور پتے شامل ہیں۔ اس پودے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے پھولوں کو زعفران کے پھولوں کے ساتھ ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس پودے کے پتوں سے پاؤڈر بنایا جاتا ہے یا ڈیکاکشن بنایا جاتا ہے یا پھر پیسٹ یا پھر اس سے نکالے جانے والا رس۔ وہ مختلف امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں چکن پاکس، خسرہ اور جلد کے پھٹنے والے مسائل شامل ہیں۔ ہماری اس قیمتی فہرست کا 9واں پودا ہے الپیسیا لیبک۔ اس کو عام زبان میں سیریس یا شیری کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے روایتی استعمالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس پودے سے زخم کی شفایابی اور زخمی ٹیشو کی بحالی کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ یہ لیوکوڈرما یا جس کو برس کہتے ہیں، اس کا ایک بہت اچھا علاج ہے۔ یہ جلد کی ایک حالت ہے جس کی خصوصیت جلد کے روغن کے نقصان سے ہوتی ہے۔ شیری کو کھجلی اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو ان تکالیف سے نجات فراہم کرتا ہے۔ یہ پھوڑوں اور جلد کے پھٹنے سے بھی نمٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الپیسیا لیبک کے مختلف حصے بشمول پتے، بیج، چھال اور پھول ان کی دواؤں کی خصوصیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شیری کے پھولوں سے بنا ہوا پیسٹ ٹاپیکل طور پر متاثرہ مقامات پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح پتوں کا عرق بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے خشک پتوں کا دھواں بھی کچھ امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیری کے جڑ کے عرق میں زخم بھرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جلدی امراض کے لیے استعمال ہونے والے پودوں کی فہرست کا آخری پودا ہے پلانٹیگو لینسیولیٹا۔ پلانٹیگو لینسیولیٹا کے بہت سارے عام نام ہیں، جس میں بارتھنگ شامل ہے۔ بلوچی زبان میں اس کو بروہی برز ٹانچ کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کو اسمنگارا کہتے ہیں۔ پشتو میں اس کو غواجبئی، جبئی یا پرہت کہتے ہیں۔ کشمیری میں اس کو اسبگول یا گولا کہتے ہیں۔ ادویاتی طور پر اس کے جو حصے اہم ہیں، ان میں جڑ، بیج اور اس کے پتے شامل ہیں۔ روایتی طور پر اس پودے سے جن جلدی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، ان میں زخم، سوجن، سطحیں، نیل اور داغ شامل ہیں۔ پتوں کو مسل کر زخموں پر لگایا جاتا ہے۔ اس پودے پر بھی کافی سائنسی تحقیق کی گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں زخم بھرنے کی بہت اچھی خصوصیات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ جلدی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست اور اہل و عیال کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہمارا معلومات کا یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔